अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान महमूद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पायरंग रंग के साथ न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातब हूँ। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं जनाब डॉक्टर तौकीर गिलानी साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब, ये रियासत जम्मू और कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है इस वक्त, स्पेशली जो ये अवामी हकूक़ की जो तहरीक थी और सदारती आर्डीनेंस के ख़त्म होने के बाद रियासत के जो अवाम हैं वो अवामी हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, और जो सहूलतकार हैं वो अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। इस बारे में आप क्या लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं क्या कहेंगे आप? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। वक़्तन-फ़क्तन जो है वो बात होती रहती है मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जो जिसको आज़ाद कश्मीर हम कहते हैं, इस इलाके ने एक बड़े अरसे के बाद एक बड़ी मुनज़्ज़म अंगड़ाई ली है, एक शऊरी लेवल पे और सियासी शऊर का जो इज़हार किया गया है अवाम की तरफ से, वो यकीनन मिसाली है। आज मैं देख रहा था कि मरी में अवाम ने एहतजाज किया और उन्होंने मिसाल दी कश्मीर के लोगों की। इसी तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले एहतजाज जो हैं, वो अब जो है वो मिसालें दे रहे हैं कि कैसे कश्मीरियों ने पुरअमन और मुनज़्ज़म होकर अपने हकूक़ लेने का सिलसिला शुरू किया है। सो हम सबको उनको फॉलो करना चाहिए। उस पार भी इंडियन साइड वाले कश्मीर में मैंने देखा कि बड़ी इंस्पिरेशन है यहाँ की मूवमेंट को लेकर, कि लोग कैसे पुरअमन रहकर अपना काम जो है वो कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं और बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। सो ये बड़ी एक हमारी ज़िंदगियों में एक बड़ा खुशगवार वाक़या है। ये बड़ा खुशगवार साल है जब आप इसका तकलीफ़ों से, मुसीबतों से और परेशानियों से हटकर और कुर्बानियों से हटकर एक जायज़ा लेंगे, तो आपको एक बड़ा खुशगवार साल लगेगा कि एक कौम जो है वो उसके एक हिस्से में एक लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त अंगड़ाई ली और बड़ी एक शानदार मूवमेंट जो है वो तामीर की। गो कि इस मूवमेंट को तामीर होते-होते बहुत अरसा लगा, लेकिन इसके बावजूद ये बड़ी मिसाली हो गई और अब जो है ये अब तो ये कहानियों का, गीतों का, कल्चर का, सकाफ़त का, तहज़ीब का, शायरी का एक जुज़्व बनकर रह गई है। सो इतनी पॉपुलैरिटी के बाद मैं नहीं समझता कि कहीं कोई गुंजाइश बनती है कि उस सारी गंदगी के लिए, उस सारी गलाज़त के लिए जो गुज़श्ता 77 साल से जो है वो यहाँ पे मुसल्लत रही, उसके लिए कोई गुंजाइश पैदा की जाए या उसको कोई रिलीफ फ़राहम किया जाए। अब जो भी ऐसा करने की कोशिश करेगा, सियासत के नाम पर, रवादारी के नाम पर, नज़रियात के नाम पर, इखलाकियात के नाम पर, तहज़ीब के नाम पर, वो इस कौम का मुजरिम होगा। इसलिए कि इस तहरीक ने हमें बताया है कि तहज़ीब ये नहीं है कि आप गुफ्तगू कितनी सख्त करते हैं, तकरीरें कितनी सख्त करते हैं या किसी को जो है वो ये बरमला कहते हैं कि आप चोर हैं और आपने अवाम के वसाइल और अवाम के टैक्सेस जो है वो और अवाम की दौलत चुराई है। बल्कि तहज़ीब के पैमाने को नापने के लिए आपको 77 साल की मजमूई हुकूमती और सियासी कारकर्दगी को सामने रखना पड़ेगा कि अवाम के पैसे किसने खाए, अवाम की सड़कें किसने खाई, अस्पताल, स्कूल, ज़कात ये सब किसने खाया, करबा परवरी किसने रखी, नायल लोग किन्होंने भर्ती करवाए, 2 नंबर महकमे किन लोगों ने बनवाए, ठेके किन लोगों ने खाए। तो यहाँ जाके आप फैसला करेंगे कि कौन तहज़ीब याफ़्ता है। वो जो इन पर उँगली उठा रहे हैं या वो कि जो इस सारी कार्रवाई में जो कि लोगों के खिलाफ थी 77 साल से मुलव्वस रहे। सो अब मैं ये समझता हूँ कि माहौल ऐसा ऐसा पैदा हो गया है कि अब लोग बोल रहे हैं इनफरादी सतह पे भी और इज्तमाही सतह पे भी, और अब कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए हुक्मरान तबका बार-बार पलट-पलट कर जो है वो वार करने की कोशिश करता है और वो सबक नहीं सीख रहा। अब भी जब हम ये बात कर रहे हैं, तो अब भी लोगों पे एफ़आईआरें काटी जा रही हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है।
اور ایکشن کمیٹی سے 6 مہینے کا ٹائم لے کے تو دوبارہ سے وہ کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ان ایجنسیوں کے اور غیر ملکی جو سہولت کار ہیں ان کو دوبارہ سے سپیس فراہم کی جائے. ایسی صورتحال وہاں پہ پیدا ہو رہی ہے. پولیٹیکل سسٹم تو ویسے ہی ڈاواڈول ہے، تو افواہوں کے ذریعے سے اور سازشوں کے ذریعے سے چیزوں کو جوڑ کر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں انہیں کامیابی حاصل ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے ہمارے کچھ بڑے نادان بھائی کشمیری کو غدار کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ پاک فوج نے بہت 70 سالوں سے بہت قربانیاں دی ہیں پاک فوج نے. کشمیری کو ڈراتے ہیں کہ اگر ہم نہ ہوئے تو انڈیا آ جائے گا، پاکستان کا پاسپورٹ واپس کر دو. یہ چیزیں آپ ان لوگوں کو کیا میسج دیں گے؟ ہاں دیکھیں نا، یہ تو خیر مطلب جہالت کی بہت ہی گری ہوئی سطح ہے. جو سیدھی سی بات پاکستانیوں کو سمجھنے کی ہے، جو ہمارے مخالف ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج نے کشمیریوں کے لیے کوئی قربانی نہیں دی ہے، نہ انڈیا کی فوج نے کشمیریوں کے لیے کوئی قربانی دی ہے. وہ بھی یہ دعوے کرتے ہیں کہ کشمیر پہ ہم نے بہت بجٹ خرچ کیا، ہم نے بہت پیسے دیے، ہماری فوج وہاں پہ شہید ہوئی، وہ دہشت گردوں سے لڑ رہی تھی، یہ تھا وہ تھا، کشمیر ہمارا ٹوٹنگ ہے. اور پاسپورٹ تو ان کا بھی استعمال، بڑی آبادی تو انڈیا کا پاسپورٹ استعمال کر رہی ہے. سو یہ پاکستانیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی فوج نے کشمیر پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور ہندوستان کی فوج نے کشمیر پر قبضہ کیا ہوا ہے. ان کو کسی نے بلایا نہیں ہے وہاں پہ قربانیاں دینے کے لیے، اور نہ ہمیں پاکستان کی فوج کی قربانیوں کی ضرورت ہے. ہمیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ جو ہمیں کھانے کے لیے آ رہا ہے. اور یہ جو لڑائی کشمیر میں ہو رہی ہے، یہ انڈیا پاکستان کی لڑائی ہے، ان کے لیے ہم قربانیاں دے رہے ہیں. یہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہے، جو جس طرح نہیں گرانے وچ مطلب تساں دوے نے بیڑے جائیدا کھلنا شروع کر دیو تے بٹے مارو تو اس نے برتن پنو تو اس نے کھڑکیاں توڑو، لڑائی اور نہ دو بدیاں نہیں وے. سو اے دو جڑے نا اے ساڑے بیڑے چ کھلنے پہ، اور اساں نے برتن پننے پہ، اساں نے چھت توڑنے پہ، ساڑے گھریالیاں کی زخمی کرنے پہ، اور آخنے جی کہ نال مڑی ساڑے پر احسان بھی ڈانے کہ جی ساڑا شکریہ ادا کرو، اساں تساں نے بیڑے چ اچھی کھلے ہوں تے تساں انٹرٹینمنٹ فراہم کیتی، یعنی کہ تساں کشتی تکنے رہے ہو ساڑی. سو یہ بکواس بازی ہے یہ کہ ہم جی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے جو بھی قربانیاں اپنے ملک کے لیے یا اپنے مقاصد کے لیے دی ہوں گی، اب آپ جائیں، اب آپ اپنے ملک میں قربانیاں دیں. پاک فوج کو قربانی دینے کا شوق ہے اگر تو سندھ سے لے کے تو کے پی کے تک بہت لمبی چوڑی جو بارڈر ہے وہ ایران کے ساتھ بھی ہے، افغانستان کے ساتھ بھی ہے، انڈیا کے ساتھ بھی ہے. 3 ملکوں کے ساتھ ان کے بارڈرز ہیں، اور تینوں کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. تو وہاں پہ قربانیاں پیش کریں، یہ لڑیں، ان کی فوجوں کو ماریں، ان کے ملکوں پہ بم پھینکیں، وہاں پہ داخل ہو جائیں، وہاں پہ قبضے کریں. کشمیریوں نے تو کچھ نہیں بگاڑا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں یہ سوال اب irrelevant ہو گئے ہیں. اب یہ سوال سردار قیوم خان کے دور میں یا ابراہیم خان کے دور میں یا اس سے کچھ عرصہ بعد تک 80 تک یہ سوال لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تھے کہ ہم آپ کو دفاع کر رہے ہیں اور آپ ہمارا پاسپورٹ استعمال کرتے ہیں. اور ہم آج کا بچہ ان چیزوں کا مذاق اڑاتا ہے، چونکہ وہ تو چیزیں خرید رہا ہے، وہ تو چیزیں جو ہے نا وہ مطلب پیسے دے کے لیتا ہے، وہ ساری سروسز پیسے دے کے لے رہا ہے، وہ سہولت پیسے دے کے لے رہا ہے. تو ہماری زمینوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، ہماری سرگاہوں پہ قبضہ کیا، ہماری معدنیات پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ہمارے وسائل پہ، ہمارا کمیونیکیشن ان کے پاس ہے سارے کا سارا، ہمارا ٹوریزم ان کے پاس ہے سارے کا سارا، ہمارا بجٹ ان کے پاس ہے، ہمارا فورن ایکسچینج سارا ان کے پاس ہے، ہمارا پانی سارا ان کے پاس ہے، اس پہ ہونے والی سرمایہ کاری ساری ان کے پاس ہے. سو مطلب یعنی یہ عجیب بات ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب، اس ساری تحریک میں اور اوورسیز کشمیریوں کا بڑا شاندار کردار رہا ہے. ہمیشہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو اوورسیز ہیں ان کو جو فارن فنڈنگ ہوتی ہے تو اس لیے یہ آواز اٹھاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ انگلینڈ میں بڑا لوگوں نے مظاہرہ کیا ہے، وہ عام کشمیری نکلے ہیں. امریکہ میں، نیو یارک میں اور واشنگٹن میں اور باقی جگہوں پہ مظاہرے ہوئے ہیں. تو یہ آپ ان کو کیا جواب دیں گے کہ ان کو کون فنڈنگ کرتا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ اور یہ اکثر جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہندوستان کی ایجنسیاں ہیں یا وہ پاکستان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہی ہیں. تو اس بارے میں آپ میں حقیقت نے بتا دیں تاکہ ان میں نے نادان لوگوں دیکھا کو ہے کچھ سمجھ آ جائے.
میں نے دیکھا ہے کہ کشمیر سے کوئی سیاستدان آتا ہے تو وہ بوری بھر کر پیسے لے جاتا ہے. پیر آتے ہیں، میں نے ان کے اجتماعات دیکھے ہیں، وہ جھاڑو دے کے پیسے اکٹھے کر کے تو بیگز میں بھرتے ہیں، اتنے پیسے اوورسیز ان کو دیتے ہیں. کوئی فنکار آتا ہے تو اس پہ پیسے لٹاتے ہیں، کوئی دوست احباب عزیز آتا ہے تو اس کو بھی پیسے دیتے ہیں، اور پھر پورے کے پورے آزاد کشمیر کو اوورسیز پال رہے ہیں. کوئی گھر ایسا نہیں ہے، کوئی فیملی ایسی نہیں ہے، کوئی کنبہ ایسا نہیں ہے جس کے جو ماہانہ اخراجات ہیں اس میں اوورسیز کا حصہ شامل نہ ہو. کوئی تنظیم ایسی نہیں ہے جس کی ایکٹیویٹی میں اوورسیز کا حصہ شامل نہ ہو. کوئی این جی او ایسی نہیں ہے. یہ آج بڑے بڑے اداروں پہ فخر کیے جا رہے ہیں، یہ جی کورٹ ہے، یہ مطلب عقاب ہے، یہ فلانا ادارہ ہے، یہ فلانا ادارہ ہے، ان کے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، ان کے پاس ایمبولینسز ہیں، ان کے پاس بلڈنگیں ہیں، ان کے پاس زمینیں ہیں، ان کے پاس ان کا بجٹ جو ہے وہ کروڑوں روپے کا ہے ماہانہ. مدارس کا اور مساجد کا اور پیر خانوں کا ماہانہ بجٹ جو ہے وہ کروڑوں اربوں روپے میں ہے. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کھیلوں کے میدان ہیں، وہاں جتنی انعامات سے لے کے اور اس تک ساری کی ساری جو ہے وہ فنڈنگ جو ہے وہ اوورسیز اس میں حصہ ڈالتے ہیں. سو اوورسیز کسی سے فنڈ لینے والے نہیں ہیں، وہ فنڈ دینے والے ہیں. وہ بذات خود بہت بڑے ڈونر ہیں. وہ کسی سے کیا فنڈ لیں گے؟ انڈیا کسی اوورسیز کو کسی ایک بندے کو کچھ دے سکتا ہے اگر کوئی لے، یا 2 یا 4 یا 10 دانے شاید ایسے ہوں. ایسے تو ہزاروں دانے ہیں جو پاکستان سے پیسے لیتے ہیں، جو پاکستان کی واشنگٹن میں ایجنٹ ہیں، جو پاکستان کے لندن میں ہیں، برسلز میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، نیو یارک میں ہیں، جن کو باقاعدہ سے امبیسیز پیسے دیتی ہیں. اور آزاد کشمیر بھرا ہوا ہے. مظفر آباد میں مطلب لوگ پیسے لے کے احتجاج کرتے ہیں، پنڈی میں لوگ پیسے لے کے احتجاج کرتے ہیں، ان کو ماہانہ پیسے دیے جاتے ہیں. پاکستان پیسے دیتا ہے ان کو کہ بھائی آپ یہ ہمارے مقاصد کے لیے کرو. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اوورسیز جو ہیں یہ ہماری جو کشمیر کی تحریک ہے اس کی بیک بون ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، اس کی جان ہے. آزاد کشمیر کا جو سماج ہے اس کی جان ہے، اس کی بیک بون ہے، اس کی رگوں میں دوڑنے والا جو انرجی ہے وہ سارے ہمارے اوورسیز ہیں. تو ان کو تو کیا پیسوں کی ضرورت ہے جی؟ اوورسی کوئی کسی سے پیسے لے گا وہ تو خود کما کے دے. ان کے لیے پرابلم ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی انہوں نے لوگ گرفتار کیے اس تحریک کے دوران تھانے میں، کوٹلی میں. اب ان سے وہ گرفتار انہوں نے کیے جی، انہوں نے صدارتی آرڈیننس کے خلاف احتجاج کیا تو جی اس پہ ایف آئی آر کاٹی گئی، پھر لاٹھی چارج ہوا، آنسو گیس چلی، گولیاں چلیں، جلاؤ گراؤ ہوا، لوگوں کو گرفتار کیا. گرفتار کرنے کے بعد ان سے ٹوٹلی تھانے میں یہ انویسٹیگیشن ہوتی رہی کہ پیسے کہاں سے آتے ہیں، اور ڈاکٹر پیسے جو ہے وہ کہاں سے لاتا تھا، اور اس کی بیوی پیسے کہاں سے لاتی ہے فنکشن کرنے کے لیے. اچھا یہ سوال وہ پہلے بھی مجھ سے کرتے رہے بہت دفعہ، مجھ سے خود جب ملتے رہے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو تو پتا ہے، اگر آپ کو نہیں پتا ہو تو آپ یہ سوال کریں، تو پھر تو بنتا ہے یہ سوال. دیکھیں نا، بینک بھی ہیں، اکاؤنٹ بھی ہیں، آپ نے وہ ہنڈی منی جو کچھ بھی ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اس کے پاس دنیا کی نمبر 1 ایجنسیاں ہیں آپ کے پاس. آپ پورے پورے لوگوں کے، اپنے ملک کے پرائم منسٹر کے بیڈ روم سے ویڈیوز نکال کے آپ لے کے آ جاتے ہیں، اپنے آرمی چیف کی ویڈیوز آپ نکال کے لے کے آ جاتے ہیں، اپنے کسی سیاستدان کو، کسی مولوی کو آپ نہیں بخشتے ہیں، ان کی کالیں، ان کی ویڈیوز، ان کے ریکارڈ، ان کے فائنینشیل ایسٹس. تو جب آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے، جب آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کے وسائل لوکل ہیں، جب آپ کو پتا ہے کہ یہ وسائل خرچ ہی نہیں کرتے ہیں، تو بار بار یہ بےہودگی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اصل میں پتہ سب ہوتا ہے، صرف یہ ہے کہ جہاں سے بھی کوئی چیز منظم ہو رہی ہے اس پہ ٹیگ لگا دو. وہ بولو جی کہ اچھا جی یہ اوورسیز، اب چونکہ اوورسیز جڑنا شروع ہو گئے ہیں. 50 سال میں پہلی دفعہ واشنگٹن میں پاکستانی امبیسی کے سامنے احتجاج ہوا ہے، نیو یارک میں پاکستانی امبیسی کے سامنے احتجاج ہوا ہے، لوگوں نے احتجاج کیا. برطانیہ میں روز احتجاج ہو رہے ہیں. تو اگر تو یہ سارے انڈین امبیسی پہ کرتے تھے تو کوئی فنڈنگ نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا. ایک پروٹیسٹ آپ نے ان کی
امبیسی پہ کیا کیا ان کے ستم کے خلاف کہ یہ شروع ہو گئے جی، یہ اوورسیز جو ہیں ان کو بھی باہر سے پیسے ملتے ہیں، جو آزاد کشمیر والے ہیں ان کو بھی باہر سے پیسے ملتے ہیں، ان کو کوئی ملک فنڈنگ کر رہا ہے، ہم کوئی وہاں ملیٹنٹ موومنٹ چلا رہے ہیں، ہم کوئی ہتھیار بنا رہے ہیں، ہم نے کسی پہ بم پھینکے ہیں، ہم نے پاکستان کی فوج پہ کوئی حملہ کیا ہے جس کے لیے ہمیں وسائل کی ضرورت ہے۔ ہم تو تمبر کے ڈنڈے لوکل پیداوار ہے وہ ہاتھ میں اٹھا کے تو ہم نے احتجاج کیے ہیں، ہم نے پورا من احتجاج کیے، ہم نے تقریریں کی، ہم چوکوں میں بیٹھے، ہم چوراہوں میں بیٹھے، ہمارے پاس ٹانگیں ہیں، ہاتھ ہیں، بازو ہیں، ہمارا علاقہ ہے، ہم چل پھر بھی سکتے ہیں، ہمارے پاس گاڑیاں بھی ہیں، ہمارے پاس سارا کچھ ہے۔ ہمیں ضرورت کیا ہے کس کام کے لیے؟ دیکھیں نا، فنڈنگ کہاں کون سی تحریکوں کو ہوتی ہے؟ فنڈنگ ہوتی ہے ملیٹنٹ تحریکوں کو، جن کا جو دھماکے کرواتے ہیں، جو بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، جو گوریلا جنگ کرتے ہیں، وہ پبلک میں رہ کے ماسز کی سپورٹ کے ذریعے نہیں کرتے، تو ان کے لیے وسائل چاہیے ہوتے ہیں، لاجسٹک کے بھی وسائل چاہیے ہوتے ہیں، منیشن کے بھی وسائل چاہیے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں ان کو یہ پیسے دیتے ہیں۔ پاکستان تو دے دے کے تھک گیا ہے لوگوں کو، جو ان کے پراکسیز ہیں، ان کے گھروں کو، ان کے بچوں کو، ان کو ایک ایک جو یہ خود کش بم دمبا کے بمبار ہوتے ہیں، ان کو یہ 2-3 کروڑ دیتی ہیں ایجنسیاں، اور تیار کرتی ہیں، پیچھے گھر والوں کو بھی پیسے دیتی ہیں۔ ہماری تحریک ایک ایسی تحریک ہے کہ جس کو کسی فنڈنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں اپنے گھر کے باہر اپنی روڈ پہ کھڑا ہو کے لوگوں کو لے کے احتجاج کر رہا ہوں، جھنڈا بینر میں خود بنوا سکتا ہوں، میں نے توپ تو خریدنی نہیں ہے، راکٹ نہیں خریدنا حزب اللہ کی طرح، یا مطلب حماس کی طرح بم نہیں پھینکنے ہیں، تو مجھے وسائل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک جاہلانہ پروپیگنڈا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ پروپیگنڈا کی لڑائی ہے، اور یہ قبضے کے خلاف جو جدوجہد ہے، اس کو جو ہے نا وہ داغدار کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرا آخری سوال یہ ہے کہ اس سارے سنیریو میں آپ نے جو آزاد کشمیر کا میڈیا ہے، یا آزاد کشمیر کی جو نیوز پیپرز اور باقی جو سوشل میڈیا کو چھوڑ کے باقی جو گورنمنٹ کی سرپرستی میں چلتا ہے، ان کا کردار کیا رہا ہے اس سارے سنیریو میں؟ وہ کہیں نظر نہیں آئے، ایون کہ پاکستان کا جو میڈیا انہوں نے بھی حقائق دکھانے سے گریز کیا ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی جی، دیکھیے آزاد کشمیر میں ایک تو اب سوشل میڈیا ہو گیا ہے، اور پھر اب سوشل میڈیا کی صورتحال یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ ایک صحافی بن گیا ہے بذات خود، مطلب یعنی نیگیٹو سینس میں نہیں۔ جب میرے پاس موبائل ہے تو میرے پاس اپنے سوشل میڈیا ایپس ہیں، میں ان پہ کام کر رہا ہوں، تو میں ابلاغ کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، دوسرا بھی کر رہا ہے، تو بہت ساری محتاجی جو ہے وہ لوگوں کی ختم ہو گئی ہے۔ ویسے بھی وہاں پہ جو ایک پروفیشنل میڈیا ہے وہ اتنا ڈیولپڈ نہیں تھا کشمیر میں، کچھ لوکل اخبارات ہیں، وہ بھی پچھلے کچھ سالوں میں ڈیولپ ہوئے ہیں، کچھ پاکستانی اخبارات تھے، چینل وینل تو تھے نہیں ٹی وی کے، تو جو نمائندے ہیں وہاں پہ ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ جو کوئی خبر بنا کے اگر بھیجتے ہیں، تو آگے جو اسلام آباد پنڈی میں بیٹھی ہوئی جو ان کے آرگنائزیشنز ہیں، جیسے ٹی وی کے نمائندے ہیں یا اخبارات کے، وہ خبر اٹھاتے ہی نہیں ہیں، وہ وہی خبر اٹھاتے ہیں جو یا تو صرف انڈیا کے خلاف ہو، یا کوئی بہت مناسب سا ایک اس میں معاملہ ہو، وہ جینون خبر اٹھاتے نہیں ہیں۔ انڈیویجولی بہت سارے صحافیوں نے اس تحریک کے ساتھ کھڑے ہو کر جو ہے وہ بڑا کردار ادا کیا ہے، بہت سارے، جیسے کہ رولا کوٹ سے ہمارے ایک صحافی ہیں حارث قدیر، وہ بیک بون رہے ہیں اس موومنٹ کی، نعیم چوتائی ہیں مظفر آباد میں، وہ لمحہ بلمحہ اس کی کوریج کرتے رہے، ان کو اگر اپنے ادارے پہ مل گئی تو ٹھیک، نہیں تو وہ اپنے پیجز پہ، اور ینگ جرنلسٹ فورم ہے ان کا، اس میں کچھ صحافی ہیں وہ بڑے کام کرتے رہے۔ لاہور میں فرحان ہیں ہمارے، ایک آج کل شاید اسلام آباد میں ہیں، مظفر آباد سے تعلق رکھتے ہیں، امیر الدین مغل ہیں، جلال الدین ہیں، حکیم کشمیری ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں، ایسے بے شمار صحافی ہیں۔ کوٹلی میں کاشف شبیر صاحب ہیں، انہوں نے بہت اس پہ کیا ہے۔ اپنے شوکت قمر صاحب ہیں جو پریس کلب کے صدر ودر رہے ہیں، انہوں نے بہت کیا ہے۔ واجد گیلانی صاحب ہیں، رضوان صاحب ہیں، تو یہ بہت سارے جو صحافی ہیں ہمارے، اسی طرح غلام محمود جرال ہیں کوئی رٹا سے، یا نکیال سے ہیں ہمارے صحافی ابرار عالم، انہوں نے بڑا اس پوری تحریک میں بڑا ان لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے۔ بہت سارے اور بھی ہیں، مجھے سب کے اب نام یاد بھی نہیں ہیں اور وہ لمبے ہو جائیں گے، تو ان کا کنٹریبیوشن ہے، انڈیویجول سطح پہ کنٹریبیوشن ہے، پریس کلبز کا بھی کنٹریبیوشن ہے، وہ بھی تحریک کے ساتھ کھڑے رہے ہیں مکمل طور پر۔ لیکن وہ میں نے بتایا نا آپ کو کہ ان اداروں کے جن اداروں کے ساتھ لوگ ٹچ ہوتے ہیں نا، ان اداروں کے مسائل ہیں وہاں پہ، اور آزاد کشمیر سے ایجنسیوں کی
اتنی زیادہ سنسرشپ ہے خبریں بھیجنے پہ اور باقی چیزوں پہ. ہمارے دوست ہیں ملک ذوالفقار، وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور جے کے ٹی وی کے وہاں سے تیتری نوڈ مدارپور سے وہ بہت زیادہ کوریج کرتے ہیں چیزوں کی. تو وہ بھیجتے رہتے ہیں وہ خبریں. تو میری ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی وہ اٹھاتے ہی نہیں ہیں. ہم بھیج تو دیتے ہیں، ہم پورا بنا کے پیکج بنا کے ساری چیزیں بنا کے بھیج دیتے ہیں، لیکن وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. اور یہاں وہ چونکہ ایل او سی پہ ہیں تو وہاں سے تو یہ طے شدہ فارمولہ ہے، تمام اداروں کو انہوں نے بتایا ہوا ہے، اخبارات کو بھی اور ٹی وی ہاؤسز کو بھی، کہ جی جو بھی خبر آئے گی تو وہ آئی ایس پی آر کے تھرو آئے گی یا فوج کے تھرو آئے گی، اس کے علاوہ خبر جو ہے وہ نہیں جی جائے گی ایل او سی کے حوالے سے یا اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے. تو بہرحال کردار تو ہے لوگوں کا، بڑا اچھا کردار ہے. صحافت وہاں پہ ابھی جڑ پکڑ رہی ہے، چھوٹا سا خطہ ہے، تو اس میں ان کو خود بہت زیادہ تھریٹس کا سامنا رہتا ہے، دھمکیوں کا سامنا رہتا ہے. ہمارے ایک اور ولاگر ہیں کمیونٹی کارنر والے، کوٹلی سے شاہ صاحب ہیں، پیر صاحب، اور اپنے ظہیر چودھری صاحب. ان کا مسلسل بڑا تحریک میں ایک مسلسل رول رہا ہے. وہ بہت افیکٹولی جو ہے وہ چیزوں کو بتاتے رہے ہیں، سمجھاتے رہے ہیں. انصر بیگ ہے ایک لڑکا وہاں پہ، وہ بہت افیکٹولی ساتھ کھڑا رہا ہے. سو بہت سارے دوست ہیں، بہت سارے دوست ہیں. معذرت اگر کسی کا نام رہ جائے تو وہ کھڑے ہیں، اور اچھا کردار ہے، بحثیت مجموعی بہتر کردار ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا. اور امریکہ میں سب سے مشکل یہی ہے کہ کسی کے لیے ٹائم نکالنا. آپ کا بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ ناظرین کو یہ گفتگو بڑی پسند آئے گی، چونکہ ریاست جموں کشمیر میں یہ تحریک کے بعد جو ہے نا، جو سہولت کار ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور وہ اس کو پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف ہے، حالانکہ کشمیری نہ پاکستان کے خلاف ہیں اور نہ ہندوستان کے مظلوم لوگوں کے خلاف ہیں. مظلوم کسی بھی کنٹری کا ہے، کشمیری ان کے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے.